नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में 3 मार्च 2025 से बाज़ाब्ता 43 दिन चलने वाला असेंबली का इजलास शुरू होगा और असेंबली के इजलास में 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। चूंकि बजट पेश करने के हवाले से आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से, इवन कई महीनों से बाज़ाब्ता जो मुतलकीन हैं उनके साथ गुफ्तशनीद हुई, उनके साथ बात हुई, उनकी राय तलब की गई ताकि बजट को ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर बनाया जाए। आपने देखा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहां जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में प्रोग्राम मुनक्किद हुए और उस डिस्कशन में मुतल्लिकीन की बातें सुनी गई। चाहे हम ट्रेडर्स की बात करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे या बाकी जितने भी मुतल्लिकीन हैं उनकी बात करेंगे, तो उनसे बात हुई और फाइनली बजट तैयार किया जा रहा है। 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ करने की जरूरत है? यही मकसद है डिस्कशन करने का, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि 27 फरवरी को स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब ने लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स जम्मू में तमाम पार्टीज का इजलास बुलाया है और आपने हाल ही में वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब को सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा आइंदा बजट है वो लोगों के खदशात को दूर करने के हवाले से काफी मजबूत बुनियाद रखेगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि तमाम जितनी भी 5 साल का वक्त हमें दिया गया है और ये मुमकिन नहीं है कि पहले ही बजट में हम तमाम ख्वाहिशात जो है, तमाम कमिटमेंट जो है उसको हम पूरा करें, लेकिन बजट हमारे लिए किस तरह का होगा, किस तरह की तस्वीर हमारे सामने बजट असेंबली बजट की होगी। क्योंकि कई वक्त के बाद, अब बहुत अरसे के बाद, अब हमने यहां पे जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बजट देखना है। क्योंकि इस पे बात जो माहिरी इक्तिसादियात होंगे वही बात करेंगे, जो मुख्तलिफ मतलब इनसे एसोसिएशन इनसे वाबस्ता है उनसे बात करेंगे। और बाज़ाब्ता हमने एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल आज यहां पे मद्दू किया है, वेलकम करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं जनाब एजाज अयूब साहब, जो माहिर इक्तिसादियात हैं। जनाब एजाज अयूब साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। इनके बाद जानिब तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं जनाब इमरान मुर्तजा साहब, जो प्रेसिडेंट हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन खनमू। जनाब इमरान मुर्तजा साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। तशरीफ रखे हुए हैं जनाब फारूक अहमद कट्टू साहब, जो साबिक सदर है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन। जनाब फारूक कट्टू साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। Oh, lovely. Well done. Meine board studio. No camera, no lights. अच्छी हम कार ते नहीं लोन से ना लोन लगाओ पन्नस कारबारस मज वक्तस पे भरियो EMI, क्रेडिट स्कोर बढ़ायो, ब्याख लोन नियो आसानी सान कार ने तुलियो तेल फोटो तो एक RBI वनान पोस्ट समझदार छ खुशहाल जनान। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. चूंकि सबसे पहले हमने बात की
تصویر کی. جی ہم نے بات کی کہ بہت وقت کے بعد ہم نے اب بجٹ کو دیکھنا ہے, کریکٹ. جموں کشمیر کے بجٹ کو دیکھنا ہے, چونکہ اس بجٹ سے پہلے باضابطہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب نے مختلف اضلاع میں ڈسکشنز کیے, بات ہوئی. یہ جو اب تصویر ہمارے سامنے ہوگی, آپ کے حساب سے, چونکہ آپ اقتصادیات کے ماہر ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کی تصویر ہمارے سامنے آ سکتی ہے؟ دو چیزیں جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے بجٹ پچھلے کچھ بجٹوں سے. پہلی چیز 5 سال کے بعد ہم اپنی اسمبلی میں بجٹ, یہ خوشائند بات ہے, بجٹ پیش کر رہے ہیں جہاں پہ پبلکلی چوزن ریپرزنٹیٹیوز اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس میں جو بھی الوکیشنز یا ٹیکس پالیسی یا جو بھی اس پہ جو ہے ڈسکشن ہوگا, وچ ول ہیو اونرشپ امنگ دا ماسز. وہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے. دوسری چیز, چونکہ یہ نئی سرکار ہے, اس کا پہلا بجٹ ہے, جو اس میں ٹریجیکٹری آپ کو دکھے گی کہ ان کی پریورٹی, آپ کو سرکار کا ایک ویژن سمجھ آئے گا کہ ان کی پریورٹیز کہاں پہ ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بہت ہی اچھی بات کہی کہ ایک بجٹ میں آپ کو میجر ریفارمز دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو کہ پہلا ہے سرکار کا. جو آپ کے جو بھی پریزنٹ کریں گے بجٹ, اس کی جو سپیچ ہوگی اس میں آپ کو ایک باضابطہ ایک پریورٹیز نظر آئیں گی, آپ کو ہائی لائٹس نظر آئیں گے کہ یہ سرکار اگلے 5 سال میں کس ڈائریکشن میں جانے والی ہے. دیز ٹو امپورٹنٹ. رہی بات کس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے, جے اینڈ کے کچھ چیلنجز آ رہے ہیں. بالکل صحیح. حالانکہ چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں ہر ایک ٹائم پہ. ابھی جو 2 چیلنجز جو ہم کو مجھے لگ رہا ہے جو امیڈیٹ ہے, جو کہ بجٹ کے تھرو ہی جو ہے ان میں مے بی ایلوکیشن کی جا سکتی ہے. پہلی جو چیلنج ہے جو آل اوور انڈیا میں سب سے ہائیسٹ ہے وہ انمپلائمنٹ ہے. جو بے روزگاری کی سطح 15 ایئر سے لے کے 29 سال, جو کہ آپ کا ورک فورس بڑا فریشلی گریجویٹ ہوتے ہیں یا who attain the age of work, جو ہٹ کرتے ہیں, they are not able to find dignified livelihood. 32% کا جو لیبر فورس کا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سروے تھا, پیریوڈک لیبر فورس سروے, انہوں نے یہ بڑی گرم پکچر پریزنٹ کی. اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو ہو گیا آپ کو سرکاری نوکریاں, دوسرا ہوتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر نوکری کریٹ کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بجٹ میں الوکیشنز ہوتی ہے اور ٹیکس انسینٹیوز باقی, تاکہ ایک ہرا بھرا پرائیویٹ سیکٹر رہے جہاں سے کریٹ ہو. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار کے پاس بھی ابھی نوکریاں ہیں. پچھلے 5 سال میں جو کہ ریٹ آف ریکروٹمنٹ تھی وہ بہت دھیمی تھی. گڈ چیلنجز تھے, کووڈ آیا, باقی چیزیں آئیں, ٹیکس کلیکشنز نہیں ہو رہے تھے. لیکن ابھی آپ ہیلتھ سیکٹر پر بات کریں, ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں, ہر ایک سیکٹر میں دیر از اے بگ کیپیسٹی فار دا گورنمنٹ ٹو ایبزارب. تو اگر پبلک سیکٹر اس بجٹ میں نہیں, اگلے 5 ہونے والے بجٹس میں کنسسٹنٹلی ایک پبلک سیکٹر میں ایک ریکروٹمنٹ پروسیس فل کرے گا, دیٹ از ون میجر ہائی لائٹ دیٹ شوڈ ہیپن. سیکنڈ, پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کریں گے. دوسری چیز جو ہم کو بڑی امپورٹنٹ چیلنج نظر آ رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا کور سیکٹر ہے, جس سے ہم کو سب سے زیادہ انکم ملتی ہے, ایگریکلچر, ہمارے ہارٹیکلچر, جہاں سے سب سے زیادہ انکم ہمارے اسٹیٹ کو ملتی ہے, وہ سفر ہو رہا ہے. آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ سفر ہو رہی ہے. کس طریقے سے کلائمیٹ چینج, اریگیشن, فلڈ کنٹرول, ان 3 چیزوں کو اس بجٹ میں دیکھا جائے گا, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. بالکل ہم تفصیلاً بات کریں گے. جس طرح سے آپ نے اریگیشن کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی بات کی, ہم آگے بڑھنا چاہیں گے جناب عمران مرتضیٰ صاحب. چونکہ سوال میرا دوسرا ذہن میں تھا جو پہلے میں نے سوچا تھا آپ سے پوچھوں, لیکن اب سوال کو میں تھوڑا دوسرے طریقے سے لینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی اس بجٹ کے حوالے سے جناب اعجاز صاحب نے جتنی بھی باتیں کہی, ان سبھی باتوں کو لے کے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, اور آپ کا ریئیکشن اس سلسلے میں کیا ہے؟ دیکھیے, جیسا اعجاز صاحب نے ابھی بہت درست فرمایا کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے. ابھی ہم جو یونین بجٹ دیکھتے ہیں تو جس میں ہمارا انکم ٹیکس سلیبس کو انکریز کیا ہوا ہے, دیٹ از آل گڈ فار پیپل ہو آر ارننگ اپ ٹو 12 لاکھ روپیز. سو ان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. لیکن ہم جب ایک ایسے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ان ایمپلائمنٹ ہے, تو وہ ایک بہت بڑا تھریٹ, ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. گورنمنٹ میں کتنے جابس ہوں گے؟ obviously جتنے ہمارے پاس ہیں اراؤنڈ 8 لاکھ ان ایمپلائڈ یوتھس ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے اتنے جابس اویلیبل نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ ایبزارب ہوتے ہیں جہاں پہ امپلائمنٹ پرووائڈر ہے وہ انڈسٹریز ہیں. بالکل. اینڈ ہم انڈسٹریز کی حالت دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 سال سے بہت ہی زیادہ اگنور, بہت ہی زیادہ نیگلیکٹ کی گئی ہیں. جو بھی پالیسیز آتی ہیں وہ نئے اسٹارٹ اپس کے لیے آتی ہیں. تو جو ایگزسٹنگ آپ کی انڈسٹریز ہے, جو سیٹ اپ ہے, جو آرگنائز سیکٹر میں ہے, وہ ایک گورنمنٹ کی پوری پالیسیز کے تحت کریٹ کی ہوئی ہیں. آج وہ بہت ہی زیادہ سفر کر رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم سیریز دیکھیں پچھلے 6 سالوں کی,
تو 2019 پھر 2020 کووڈ پھر 2021 کووڈ تو 22-23 میں ہم اسٹیبلائز ہوئے ہیں تھوڑا بہت. لیکن انڈسٹریز اتنا زیادہ ہٹ ہوئی ہیں دیٹ وی نیڈ سم, اس کو بجٹ میں لانے کی بہت امپورٹنٹ ایک پیکیج بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ, جہاں پہ ہم انڈسٹریز کو ریوائیو کر پائیں. جی جی جس طرح سے آپ نے بتا دیا جناب عمران صاحب, جناب فاروق صاحب آپ سے یہ ریئیکشن چاہیں گے. ابھی انہوں نے امپلائمنٹ کے, ہم ٹورزم پہ بعد میں بات کریں گے, ابھی ان امپلائمنٹ کی بات ہوئی یا ابھی انہوں نے بات کی کہ ایک پیکیج کی ضرورت ہے, تو ان باتوں کو کس طرح سے آپ سم اپ کرنا چاہیں گے؟ فرسٹ آف آل میں پورے جموں کشمیر کے عوام کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ہماری اپنی اسمبلی میں بجٹ پر ڈسکشن ہوگا. جہاں تک اعجاز صاحب اور عمران صاحب کی باتوں کا سوال پیدا ہوتا ہے, آئی اگری ود دیم, جسٹ بیکاز کہ ہم نے دیکھا پچھلے 5-6 سال میں یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کے لیے آف کورس گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو کام کرنا پڑے گا. انہوں نے انڈسٹریل سیکٹر کی بات کی, میں اپنے ٹورزم سیکٹر آئی ایم شیور کہ آپ مجھ سے اور بھی سوالات پوچھیں گے اپنے سیکٹر کے ریلیٹڈ, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ کشمیر میں اپارٹ فرام ہارٹیکلچر اینڈ ایگریکلچر کشمیر یہ جو ٹورزم ہے دس از دا میجر کنٹریبیوٹر آف دا جی ڈی پی. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ رہتا ہے. ٹورزم انڈسٹری جو ہے اپارٹ فرام دا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ اس میں بہت زیادہ جابس کریٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی سیکٹر یہاں پہ کچھ اچھا کر رہا ہے تو وہ ہے ٹورزم. باقی کے جو بزنس سیکٹرز جو ہیں جو دے آر ناٹ ڈوئنگ ویری گڈ, لیکن ٹورزم سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے آف کورس وی ہیو ٹو پروموٹ سسٹینیبل ٹورزم, اور آگے چل کے وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ 4-5 سال عمر صاحب کمپلیٹ کریں گے, لیکن وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سسٹینیبلٹی. آنے والی جنریشنز کے لیے ہم لوگ کیا چھوڑ رہے ہیں, اپنا جو ایکالوجی انوائرمنٹ ٹورزم کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا, آئی ایم شیور ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن ٹورزم سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی ایم شیور جو موجودہ حکومت ہے اس کو کام کرنا پڑے گا. اس سے بہت زیادہ پھر نمستے, میرا نام روی ہے. بہت سالوں سے میں اپنا CNG آٹو چلاتا ہوں اور اس سے ملنے والے مائلیج سے میں خوش ہوں. نمستے, میں راجیش ہوں. میں نے کچھ مہینے پہلے کمپریسڈ نیچرل گیس پر سوئچ کیا ہے. CNG کم قیمت پر ادھک فائدہ دیتی ہے اور یہ آسانی سے اپلبدھ ہے. CNG ایک پردوشن رہت ایندھن ہے. اس کی اچ اگنیشن تاپمان کے لیے دھنیہ واد. آج ہی CNG اپنائیں. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. جی بالکل, جس طرح سے اگر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے جناب اعجاز صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹورزم کی بات کریں گے, ایجوکیشن کی بات کریں گے, ہیلتھ کی بات کریں گے, تو یہ ہر سرکار کی پریورٹیز رہی ہے. لیکن ایک بات آپ آج کے اس پروگرام میں کہی جس کو ہم چاہیں گے اس پہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل ڈسکشن چاہیں گے, کیونکہ آگے کا چیلنج جو ہمارا ہوگا, ٹورزم تو چلتا ہے, انڈسٹری بھی چلے گی, لیکن ایک بات جو آپ نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہی, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس وقت کی صورتحال ہے, سچویشن ہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہمارے پاس چیلنجز ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کرنے کے اس میں جو سٹیپس لینے ہیں سرکار کو, اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہے. ہم ناظرین آپ تک بڑھنا چاہیں گے چونکہ ہمارا یہ ڈسکشن نہیں ہے, لیکن لازمی ہے یہاں پہ کہنا کہ یوزن اسہ ونکینس یہ کلائمیٹ چینج مسئلہ درپیش چھُ حظ. آب چھُنہٕ اسہ نظرِ گژھان, پاور چھُنہٕ اسہ واریاہن جاین وۄنۍ نظرِ گژھان. اسہ پزِ ہے گۄڈے اتھ خٲطرٕ کینٛہہ کرُن.
اس اگر دپان چھنا یم ساتن مطلب اللہ تعالیٰ رچن سہ نار وز کیور کھانن تہ گوس نہ پیون پتہ کرن گوڑے کرو ام خاطر سدباب چاہے پتہ پلانٹیشن ڈرائیو چاہے باقی چیز تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جو کلائمیٹ چینج کا آپ نے بتا دیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نارملی لگتا ہے یہ کلائمیٹ چینج والی باتیں جو ہے یہ یو ایس یو کے وغیرہ میں پیرس سمٹ میں ہوتی ہے. ایک تو انڈیا خود ایمرجنگ نیشن ہے اینڈ اس ایمرجنگ نیشن کے بھی ہم تھرڈ ورلڈ کائنڈ آف اسٹیٹ ہے. ہمارے لیے یہ باتیں بے بھی لگتا ہے یہ تو لگژری ہے, وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ سروائیول ادر تھنگس. لیکن کلائمیٹ چینج از ناٹ جسٹ اباؤٹ شارٹیج آف واٹر اور آپ کو فصل نہیں نکلے گی, اٹس اباؤٹ کلاؤڈ برسٹ آلسو, اٹس آلسو اباؤٹ پانی پوری طریقے سے آپ کا جیسے ابھی حالت ہو رہی ہے ہماری, بالکل جو آپ کا فوڈ ہے اس کی جو ہے شارٹیج ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ دیر از اے پرسنٹیج آف بجٹ وچ گوز انٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ون اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. ہم نے ریسنٹلی 10-11 سال پہلے ایک فلڈ دیکھا بہت میجر. انفارچونیٹلی اگر ہم پورے انڈیا کے بجٹس کو دیکھیں تو ایوریج میں فلڈ اینڈ اریگیشن پہ 3.5% آف بجٹ جو ہے الوکیٹ ہوتا ہے. اس کو زیادہ گھن 2.5%. کیا پز کرن کیا گوس آسن کہ بجٹ چھن پیش کرنے کریکٹ ابھی ہو سکتا ہے, ابھی آپ کی رائے ضرور لینا چاہیں گے. جو فلڈ اینڈ اریگیشن والا الوکیشن ہے وتھ لاسٹ ایئر کا بجٹ اگر دیکھیں 1.5% ہے, وچ از ایکسٹریملی لو گیون وی آر اے ہمالیئن ریجن. یہاں پہ وی آر اسٹیئرنگ ایٹ ہیوج رسکس, سروائیول رسکس زراعت کو, اپنے سروائیول کو, اینڈ وی ہیو ٹو سم ہاؤ ریگولیٹ ٹورزم. جیسے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہمارے ٹورزم سے جو دوست آئے ہیں فاروق صاحب, سسٹینیبل ٹورزم. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ویلم آور فلورا اینڈ فونا. ہمارا جو نیچرل ویجیٹیشن ہے, ہمارے جو یہ ہے, آپ اگر دیکھیں گے ہمارے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے, رش اگر ہم مینیج نہیں کر سکتے, اگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو اٹس بیٹر ٹو ریگولیٹ اٹ, ٹارگیٹ بیٹر ٹورزم رادر دین. سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, ایپیکس ایگزامپل ہے ہمارے لیے, بینچ مارک ہے پوری دنیا کے لیے. سوئٹزرلینڈ کیسے ٹورسٹ کو مینیج کرتا ہے, ان کے پاس بھی پرسٹین انوائرمنٹ ابھی بھی ہے, وہاں پہ پولوشن آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. ہاؤ آر دے مینیجنگ اٹ؟ تو پالیسی لیول چینجز ہے ون. سیکنڈ, آپ کے بجٹ میں ایلوکیشنز انکریز ہوں گی فار دیز ریگولیشنز, فلڈ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. اور میں اور ایک چیز بسائڈ دس کلائمیٹ چینج اس پہ میں آنا چاہوں گا, دیٹ از ریگارڈنگ یور رورل ڈیولپمنٹ. کشمیر اکانومی از پرائمرلی این ایگریرین اکانومی. یہاں پہ جو بھی انڈسٹریز میں آتا ہے پیسہ, پہلے وہ زراعت سے آتا ہے, اس کے بعد وہی لوگ آپ کے اربن سینٹرز میں آ کے شاپنگ کرتے ہیں, جہاں سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے فار یور ٹریڈنگ سیکٹر, فار یور دس. ایک ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے باہر سے بندہ آتا ہے, ادروائز باقی ٹورزم کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کی ڈیمانڈ ایکچولی ایگریکلچر سے ہی آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, کریکٹ. سو ایگریکلچر اگر رورل ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن دیکھیں, اوور آل انڈیا کے سارے بجٹس کی بات کریں تو ان کا اراؤنڈ 5 to 6% ایلوکیشن ہوتی ہے, ہماری ابھی بھی 4% ہے. تو رورل ڈیولپمنٹ ایک ایسا سیکٹر ہے کیونکہ میجورٹی ہماری پاپولیشن رورل ایریاز کی ہے, ان کے پاس جو اسپینڈنگ کیپیسٹی ہے وہ دن بدن انکریز ہو رہی ہے, پر کیپٹا انکم انکریز ہو رہی ہے. اگر اس طبقے میں یا اس رورل ڈیولپمنٹ, بی اٹ ان ٹرمز آف روڈز, بی اٹ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ سیف ڈرنکنگ واٹر یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, اف دیٹ ایلوکیشن از انکریز, آپ پہ ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ڈیمانڈ بنے گا, جس کی وجہ سے انڈسٹریز میں بھی کام آئے گا, جس کی وجہ سے ٹریڈنگ میں بھی کام آئے گا, آپ کے سروسز میں بھی کام آئے گا. سو وہ ایلوکیشنز کم ہے, وہ ابھی کم ہے. ایجوکیشن میں وی آر ایٹ پار ود آل انڈیا ایوریج اگر دیکھیے, ایگریکلچر میں وی آر ایٹ پار ود آل انڈیا ایوریج جو ہے دیکھیے. تو اربن رورل ڈیولپمنٹ, ہاؤسنگ سیکٹر اینڈ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول. جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی, آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, ایجوکیشن پہ ہم بات کریں گے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے عمران صاحب, چونکہ عمران صاحب آپ نے ابھی بات کی ایک پیکیج کی, جی آپ نے یہ بات بتا دی کہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, اسٹارٹ اپس کی طرف کچھ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے, جبکہ سیکنڈری ہے آپ جو ہے اس میں کچھ پیکیج کی ضرورت ہے. ضرور آپ کی رائے ہم لیں گے, جو آپ کہیں گے, اور آپ کی رائے سرکار کے پاس رکھیں گے, سرکار اس پہ سوچ وچار کرے گی. لیکن اس منچ سے ہم آپ کو بھی یہ دعوت دے دیں گے کہ اگر سرکار آپ کے بارے میں کچھ سوچے گی, لیکن آپ بھی ان سٹارٹ اپس کو اپنے ہاتھ بٹا کے, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے, ان کو شانہ بشانہ ان کو اپنے ساتھ لے چلیں گے. تو کس طرح کا پیکیج آپ چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیا ہونا چاہیے آپ کے اس میں جو انڈسٹری کی اگر بات کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ اپ کے خلاف ہم نہیں ہیں. وی نیور سے کہ اسٹارٹ اپس نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جتنے بھی آؤٹ گوئنگ انڈسٹریز ہیں یا جو آپ کا ایریلیونٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کو اسٹارٹ اپس ہی, پھر وہ نئے بھی پرانے یونٹ ہولڈرز بھی ہوتے ہیں, پرانے بزنس مین بھی ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ اپس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ آپ کا فوکس جو ہے ہمیشہ وہ
ایک بیلنسڈ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جو ایگزسٹنگ ہیں اور جو اسٹارٹ اپس ہیں اس میں ایک بیلنس کی ضرورت ہے. صحیح بات. دیکھیے اگر آپ دیکھیں ہم الیکٹرسٹی کی بات کریں, جو ہماری بجلی کی بل ہے 2019 سے ابھی تک یونٹ ہولڈرز کی بہت زیادہ پائل اپ ہوئی ہے. اس میں آپ کو ایک ایمنسٹی کی ضرورت ہے. آپ کے بینک کے لونز ہمیں پیکیج ملے ہیں 2019 ہو 2020 ہو یا 2021 ہو, ہمیں ایکسٹرا لون پہ لون دیا گیا جس کا ریٹ آف انٹرسٹ بھی سیم تھا. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے وہ ایک اویلیبلٹی آف منی کروایا گیا ہمارے لیے, ٹھیک ہے, لیکن انٹرسٹ میں کوئی ریبیٹ چھوٹ نہیں ملی ہے. تو وہ تو ایک ایکسٹرا برڈن ہو گیا نا یونٹ ہولڈر کے اوپر. اچھا اس کے بعد اس کا ریپیمنٹ جو پیریڈ تھا وہ بھی اتنا کم تھا, کی وجہ سے بہت بند بھی ہو گیا نا جی, جو کیونکہ ریپیمنٹ جو ٹائم تھا اس کا صرف 2 سال کا تھا. تو 2 سال میں وہ لون آپ کو واپس چکانا تھا ود نارمل ریٹ آف انٹرسٹ. اوکے, تو وہ ایکسٹرا برڈن ہو گیا ایک یونٹ ہولڈر پہ. اگر آپ خنموں کی بات کریں تو ہمارے پاس 550 یونٹ ہوا کرتے تھے, 550 فیکٹریز. 2019 میں اٹ واز 350 جو ورکنگ تھے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے مجھے لگتا ہے 50% پہ آ گئے ہیں, جو سسٹین نہیں کر پائے. کیونکہ انڈسٹریز جو ہے جو کیپٹل انٹینسو ایک ایکٹیویٹی ہے, اس میں آپ کو بجلی کا بل, گورنمنٹ کی ریگولیشنز, امپلائیز کی سیلری, پھر مشینوں کی مینٹیننس, پھر مشینوں کی EMIs, پھر بینک کے لونز, یہ سب آپ کو لائبلٹیز ہر منتھ چکانی ہی پڑتی ہیں. تو یہ چکاتے ہوئے جب آپ کا آپریشن سٹاپ ہوں, چاہے 2019 ہو, 20 ہو, 21 ہو, تو جو آپ کے آپریشنز بند تھے تو یہ اتنی ساری لائبلٹیز اگر آپ نے آؤٹ آف کیپٹل کیا تو کیپٹل ڈرائی ہو گیا ہمارا یونٹ ہولڈرز. اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بھی یہاں پہ جو لیکویڈیٹی ہے اس میں بھی کرنچ ایکسٹینڈ زیادہ فائنانس نہیں کیا, ایڈوانسز زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوئے ہیں. تو اس وقت اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو یا آپ کی ایمنسٹیز ہوں یا آپ کی گورنمنٹ فیس ہوں یا کوئی بھی لائبلٹیز ہوں. اس میں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ پراپرلی وہ کیسے اس یونٹ کو, اس انڈسٹریز کے ایک سیگمنٹ کو کیسے ریوائیو کریں گے. وہ یہ پیکیج کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے. ناظرین محترم, جس طرح سے آپ نے سنا ابھی جو جناب عمران صاحب نے کہا کہ جو انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں کچھ منسٹری کی ضرورت ہے. سرکار کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کہیں پہ ان پہ بوجھ زیادہ ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. جو بھی تدابیر ہے ان تدابیر کو سرکار کو بجٹ اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کی جو مطلب تصویر ہے وہ بجٹ میں دیکھنی چاہیے. یہ تاثرات تھے عمران صاحب کے. آگے بڑھنا چاہیں گے جناب فاروق صاحب, ٹورزم کی آپ نے بات کی. میں باسان ٹورزم ہیکو زیادہ پہ محدود تھیت ات بجٹس پہ یوت کی تھی ونو وی کیاز ات ٹورزمس پریت کن سائڈ مدد واتان, پریت کن سائڈ. أکس کتھ سی بہ اتفاق کران یس زن بالکل اعجاز صٲبن ون یتن دپن یس ہسا اسہ پنن مطلب رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آز. اگر تت تمن ریونیو دمو, اگر تمن تت تم پونسہ ژور کماون تیلے ین تم سری نگر انڈسٹری مز کن جائے کانٛہہ چیز ہین خاطر, چاہے مکان آس بناون باقی چیز آس کرن یا گژھِ تتھ چیزس کن ضرورت دینی. تو آپ سے ہم یہ ریئیکشن جاننا چاہیں گے کہ جو اگر ہم بجٹ سے باہر تھوڑا بات کریں گے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو ہمارے نتن گڈکری جی جو آئے سونمرگ میں, جب انہوں نے وہاں پہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جو انہوں نے بات کی تو تمو دیت پور خاک یہ کشمیر ڈویژنس مز یہ زن روڈ کنیکٹیوٹی تاز ٹورزم خاطر روڈ کنیکٹیوٹی واریاہ اہم. تو دویم اخ سوگات تہ زن ٹرین ون آئی ٹرین یہ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ٹورزم کو ان چیزوں سے کس طرح کا بوسٹ ملے گا؟ کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک یہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی اور باقی کنیکٹیوٹی جو ہو رہی ہے کشمیر میں, ٹرین ہے یا یہاں پہ ایڈیشنل فلائٹس چلتی ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایز اے ریسپانسبل ٹورزم پلیئر I am very blunt about it. I always call spade a spade. It's going to be having a disastrous impact for our future, generations. یہاں پہ کوئی ٹورزم نہیں چلنے والا if we will have tourism beyond carrying capacity. یہاں پہ اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے ٹورزم انڈسٹری میں تو ہمیں ریسپانسبل ٹورزم کو پریکٹس کرنا پڑے گا, کیونکہ کشمیر ایک ایکو فریجائل زون ہے. یہاں پہ ہم لوگ, یہ کوئی بامبے یا دہلی نہیں ہے. میں اکثر آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز بھی میں بات کر
چکا ہوں اس بارے میں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پالیسی میکرز، ہماری جو ایکٹیو گورنمنٹ ہے، ان پہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ابھی ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ کشمیر چیمبر آف کامرس کے تھرو بھی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری اور بھی مطلب منسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور ہر ایک میٹنگ میں ان کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے، اگر یہاں پہ ہم لوگ انوائرمنٹ کے ساتھ اسی طرح فڈل کرتے رہے تو 10 سال 15 سال کے بعد کشمیر ول بی اے کولڈ ڈیزرٹ، اور یہاں پہ نہ ندی نالے ہوں گے، نہ کوئی گلیشیئر ہوگا، نہ کوئی گرینری ہوگی، نہ پھول ہوں گے. کشمیر میں کوئی ٹورزم نہیں چلے گا، یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. کس چیز کو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں چلے گا؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر ٹورزم. کشمیر ایز اے ٹورزم ڈیسٹینیشن ول ناٹ ایگزسٹ اف وی ڈونٹ پروموٹ ریسپانسبل ٹورزم. نہیں دیکھیے وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت 2025 ہے، اور 2025 سے پہلے اگر 7 سال 8 سال پہلے کی ہم بات کریں گے، 10 سال پہلے کی بات کریں گے، اگر آپ کے پاس 10 سال پہلے کی پکچر ہم رکھیں گے اور آج 2025 کی پکچر رکھیں گے، تو اس وقت شاید آپ کے پاس ہوم سٹے نہیں تھا. کریکٹ. شاید اس وقت آپ کے پاس یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی ہوٹلز آپ کے پاس ہے اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا. آج کل کی ڈیٹ میں آپ کو کمرہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ شاید اتفاق کریں گے میری بات سے، آپ کو کمپلیٹلی بکڈ ہوتے ہیں آپ کے یہ. تو لیکن یہ ابھی جو آپ نے بات کی، جو ہم بجٹ ہے، مختصراً آخری میسج کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، تو کیا کچھ ہونا چاہیے ٹوریزم کے حوالے سے؟ ایک لائن میں آپ کا میسج آخر پر. نہیں، میں بس یہی دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، ان کو ایک اچھا خاصا ایلوکیٹ کرنا چاہیے فنڈز فار دا سسٹینیبل ٹوریزم، فار دا گرین ٹوریزم، فار دے ریسپانسبل ٹوریزم. ادروائز کشمیر ٹوریزم یور ٹورسٹ فٹ فال یہ خوبصورتی وچھنے خاطر حظ تھی وچھو یہ شین پیوان کہیں، روٗد چھُنہٕ پیوان کہین تہ آج 15 ڈگری، یس 15 فروری آج آئی ایم فیلنگ ہاٹ. میں آپ کے ہی پروگرام میں گڈ مارننگ JNK میں بیٹھا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے، وہاں پہ آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی بیکاز آف دا فریزنگ ٹیمپریچرز. اٹ واز -10 ایٹ دیٹ ٹائم ارلی ان دا مارننگ. تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے ہماری ماحولیات کے ساتھ. یہ گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ان کو ایک سسٹینیبلٹی کے لیے ایک اچھا خاصا اماؤنٹ رکھنا چاہیے آج اپنے بجٹ میں، ادروائز دس پلیس ول ناٹ ایگزسٹ ایٹ آل. باقی جو آپ اکوموڈیشن سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، آف کورس ہمارا اکوموڈیشن سیکٹر ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، بٹ انفارچونیٹلی اٹس ان پلانڈ. ہم لوگ یہاں پہ مونسٹرز بنا رہے ہیں جنگل میں، وہ بدصورت دکھتا ہے. اٹ ہیز ٹو بلینڈ ویل ود اوور انوائرمنٹ، اٹ ہیز ٹو بلینڈ سنک ویل ود اوور لوکل ٹیسٹ. دیکھیے وہاں پہ آپ لوگوں کا ہی یہ بھی آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلے، شانہ بشانہ چلے. اب بجٹ پیش کرنے سے پہلے جب سبھی سے رائے طلب کی جاتی ہے، اس کا مدعا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی. تو آپ سے ہم ریئیکشن جاننا چاہیں گے. آخر پہ آپ کا میسیج جو ہوگا عمران صاحب، کس طرح کا میسیج آپ کا ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے بجٹ کے حوالے سے میں پھر سے ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انڈسٹریز کو پرائرٹائز کیا جائے، کیونکہ انڈسٹریز ایک ایسا ہمارے پاس انڈسٹریز ہی ہیں جو جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کے ریونیو کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کا سیلف سسٹینیبل ایک چیز ایسی ہے، جو ہمارے را مٹیریل ہم ان کو یوز کر کے تھرو آؤٹ ورلڈ اپنے جو بھی انوینٹریز ہے، اسٹاک ہے ہمارا، جو بھی ہمارا آؤٹ پٹ ہے، دے سکتے ہیں اس کو. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا جناب عمران صاحب. اعجاز صاحب، آپ سے ہم ریئیکشن اب ان کی بات کے لیے چاہیں گے. ابھی جو جناب عمران صاحب نے ایک خاص بات، اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ کا ایشو ہے، جب تک نہ ہم انڈسٹری کو استوار کریں گے، جب تک نہ ہم ان کو مواقع فراہم کریں گے، تو ایمپلائمنٹ ہماری کہاں ہو سکتی ہے؟ کریکٹ. تو کیا رائے ہے آپ کی کا مشورہ؟ جو ہماری انڈر لائنگ اکنامک اسٹرینگس ہے اور جو ہمارا ابھی کا اکنامک اسٹرکچر اس کے اوپر ہے، جس میں اس میں مس میچ ہے. ہماری اسٹرینگس ایگریکلچر ہے، اس کے بعد انڈسٹریز آف کورس، اس کے بعد ہم جو سب سے زیادہ نوکریاں کریٹ کرتا ہے آفٹر ایگریکلچر، دیٹ از یور ٹریڈنگ سیکٹر. ٹریڈنگ سیکٹر میں آپ کا ٹرانسپورٹ بھی آتا ہے، ٹریڈنگ سیکٹر میں آپ کا دکاندار صاحبان بھی آتے ہیں. تو وہ ٹریڈنگ سیکٹر سے ڈیمانڈ کیسے کریٹ ہوگی؟ جب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا. وہ لوگوں کے ہاتھ میں تب پیسہ ہوگا جب ان کے پاس امپلائمنٹ ہوگی. ہماری بلو پاورٹی لائن آل اوور انڈیا کی آدھی تھی، مطلب 10.some%. انڈیا کا ایوریج 22%. وہ آپ کی جو ہے پاورٹی لائن وہ بڑھ چکی ہے. دیٹس وائی یو ڈونٹ ہیو ڈیمانڈ ان ٹریڈنگ سیکٹر اینڈ دے آر ناٹ کریٹنگ جاب. کیا ایک لائن میں میسج؟ آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو بی پریورٹائز ایگریکلچر فرسٹ. آئی اسٹل سے ایگریکلچر فرسٹ، دین یو ہیو ٹو گو ٹو انڈسٹریز اینڈ ٹریڈنگ اینڈ ٹورزم. ایگریکلچر فرسٹ، کیونکہ اس میں کیپیسٹی ہے بہت.
जनाब एजाज अयूब साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फारूक साहब, डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इमरान मुर्तज़ा साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, अपनी आरा आपने पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहम ते सठा सठा शुक्रिया, मगर आखिरस पे करब ये इल्तिमास युस जन आज क्लाइमेट चेंज के हवाले वन आव कि इन वालिस वक्तस मज छन पता आब के हवाले क्या नवियत आसे, वलिव ये आब युस जन छु ये करो सठा एहतियात सान इस्तेमाल। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं?